घोड़े की धुल की चाल से तांगे में एक रिदम पैदा हो गया था और वो धुलकू धुलकू करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नहर की पटरी पर दोनों तरफ खड़े शीशम और पीपल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने सूरज का रास्ता इस तरह रोका कि धूप की एक किरण भी सड़क पर दिखाई न देती थी। बाज दरख्तों की शाखें झुककर नहर में चलते पानी को छू रही थीं और बारिशों के बायस हवा में एक सहरज़दा खुनकी थी। अगरचे मोमिन वाला 2 ही किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन नजीना के बरक्स मेरी और अख्तर की ख्वाहिश थी कि तांगा शाम तक यूं ही धिलकू धिलकू चलता रहे और हम झूले लेते रहें। दरख्तों की बाज शाखें और पत्ते जब हमारे चेहरों से टकराते तो ठंडक हमारे सीने के अंदर तक उतर जाती। हमें न तो नज़ीरा के मकसद से सरोकार था और न ही इन बगलों की कोई परवाह थी जिन्हें हम टोकरे में बंद करके तांगे पर लादे मोमिन वाला लेके जा रहे थे। लेकिन ठहरिए, मुनासिब है कि मैं इस कहानी के पस मंज़र से थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं। हमारा गांव अंग्रेजी मंसूबे के तहत मॉडल विलेज था, जिसमें डाक खाना, स्कूल, अस्पताल, यूनियन कौंसिल और इसी तरह की तमाम शहरी सहूलतें मौजूद थीं। खास हमारे घर के सामने यूनियन कौंसिल का दफ्तर था, जिसमें ऊंचे ऊंचे सैकड़ों दरख्त के झुंड थे। खुदा मालूम किस वक्त सारे जहान के बगलों ने इन्हें अपना मस्कन बना लिया। शुरू शुरू में तो बगलों की आमद बड़ी अच्छी लगी। दरख्तों पर गोया बर्फ के सफ़ेद गाले जा बजा बिखरे पड़े हों। जब बरसन और धान को पानी लगता तो ये टोलियों की टोलियां खेतों पर ऐसे उतरती जैसे परियों के अखाड़े हों, और रात के वक्त शाखों पर ज़रा सा हिलने में अजब तरह की खड़खड़ाहट होती जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक साज बजाती जाती। लेकिन रफ्ता रफ्ता हमें मालूम हुआ कि इनकी हमसायगी इतनी भी खुशकुन नहीं जैसी हमने ख्याल की थी, बल्कि वो जहमत ही जहमत है। जिधर देखो बीटे ही बीटे, और बारिशों में इस कदर बदबू फैलती कि सांस लेना अजाब हो जाता। एक तरफ तो ये बवाल, दूसरी तरफ बालों पर इस कदर बिखरते कि आस पड़ोस के खाने पीने की अशिया भी मशकूक हो जाती। लिहाजा मोहल्ले वालों और चेयरमैन कौंसिल के बाहमी मशवरे से दरख्तों की शाखें काटने का फैसला हुआ ताकि बगले अपना ठिकाना बदल लें। लेकिन इस अमल में एक खराबी ये थी कि बगलों के सैकड़ों बच्चे 12 महीने पैदा होते रहते जो उड़ न सकते थे और उनकी जान को खतरा था। मगर कब तक कोई उनके बारे में सोचता। यूं भी इस दफ़ा बूंद की बारिशों ने वो उधम मचाया कि कच्ची दीवारें और मकान एक कर दिए, और बगलों की बदबू इतनी फैली कि अलमान बीमारियां फूट पड़ने का खदशा हो गया। लिहाजा दरख्तों की छोटी बड़ी शाखें काट दी, जिसकी वजह से तमाम बगले उड़ गए। घोंसले बिखरे तो बगलों के बच्चे गिर पड़े, बहुत से तो गिरते ही मर गए। जिधर देखते सैकड़ों परिंदे बिखरे पड़े थे। छोटी छोटी लाशें दूर तक कुचली हुई नजर आती। क्या सड़कें और क्या यूनियन कौंसिल का शहर एक मक्तल का नक्शा दिखाई देता था। सच्ची बात तो यह है कि जो शख्स गुजरता इन्हें देखकर रो पड़ता कि इससे पहले गांव वालों ने ऐसा मंजर कभी न देखा था। जो बालों पर निकाले हुए थे वो इधर उधर भाग रहे थे, जैसे अपनी जानें बचाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते हों। नज़ीरा को खबर हुई तो भागती हुई आई। एक बड़ा टोकरा हाथ में था। मैं और मेरा चचाजाद नेकरे पहने नंग धड़ंग खेल रहे थे। हमें हुक्म हुआ कि जल्दी से बगलों के बच्चे पकड़ पकड़ के टोकरे में डालो। हमें तो खेलने को एक काम मिल गया। भाग भाग कर बगले पकड़ने लगे। हमारी बला से कि इसका क्या मकसद है। असल में हमारा गांव इर्द गिर्द के 10-15 गाँव का मरकज था, जिसकी यूनियन कौंसिल के लिए एक चेयरमैन बजरिया वोटिंग मुंतखब होता। इस दफ़ा मोमिन वाला का लाल दीन मुंतखब हुआ। मोमिन वाला हमारे गांव से कोई 2.5 किलोमीटर दूर नहर के किनारे वाक़ था। नज़ीरा, जिसे तमाम गांव ने ऐसे ही मुफ्त की मेंबरी दी थी, गांव में कोई ना कोई शुगल या हंगामा खड़ा किए रखती। हर पंचायत में कुर्सी बिछाए सबसे आगे बैठती। कहीं शादी ब्याह हो, मैयत उठी हो या लड़ाई झगड़ा, ये बराबर शरीक होती और मेले ठेलों से लेकर नाजायज़ बच्चे की पैदाइश तक में मुलव्वस रहती। झूठ बोलने में ऐसी माहिर कि आप किसी का नाम ले लीजिए, ये उसकी 7 पुश्तों तक अपनी रिश्तेदारी गिनवा देगी। कहीं कोई दावत होती, ये बिन बुलाए जा धमकती और इतना खाती कि घर वाले हाय हाय कह उठते। लाल दीन चूँकि नज़ीरा की मुखालिफ पार्टी का था, लिहाजा जब दफ्तर में आकर बराजमान होता तो इसकी छाती पर सांप फिर जाता। जो असल मेंबर थे उन्हें तो तकलीफ होती, मगर नज़ीरा की मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली हैसियत थी। बढ़ चढ़कर अपने को 5 सवारों में रखती।
اب جو درختوں کی شاخیں کاٹی گئیں تو لڑائی کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ ہائے، کافر کے بچے نے مخلوق خدا پر کیا ستم ڈھایا، دیکھو تو کتنا ظلم ہوا، اب تو گاؤں پر عذاب گر کے رہے گا۔ میں کہتی ہوں یا اللہ، جس طرح اس نے تیری ننھی ننھی جانوں کو مارا، تو بھی اسے ایسے ہی در بدر کر کے مار۔ غرض لال دین کو موٹی موٹی گالیاں دی جاتی اور ہمارے ساتھ مل کے بگلوں کے بچے پکڑ پکڑ کر ٹوکرے میں ڈالتی جاتی۔ جب ٹوکرا بھر گیا تو تانگے والے کو بلا بھیجا۔ اس وقت ہم کوئی 10 برس کے ہوں گے۔ کہنے لگی، چلو لڑکو، بگلے لالو کے گھر چھوڑ آئیں، حرامی جب انہیں پالے گا تو مزہ آ جائے گا۔ ٹوکرے کے اوپر بڑا سا کپڑا باندھ کر ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر رکھ لیا۔ اگلی سیٹ پر نذیرہ پسر گئی اور ہمیں ہودے میں بٹھا لیا۔ تانگا جیسے ہی نہر کے پل پر پہنچا تو نذیرہ کی آواز تیز ہو گئی، جو پہلے ہی کافی اونچی تھی، یہاں تک کہ لال دین کے گھر کے سامنے تانگا رک گیا۔ ہم دونوں نے تو ایک ہی جھٹکے میں چھلانگ مار دی، جبکہ نذیرہ کو اترنے میں کافی دیر لگی کہ اس کا جسم ایک موٹی تازی بھینس کے برابر تو ضرور ہوگا۔ پھر آرام سے ٹوکرا کھول کر نیچے رکھا گیا اور لال دین کے دروازے پر دستک دے دی۔ کچھ ہی دیر میں لال دین دھوتی پہنے باہر آیا اور نذیرہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھ کر بولا، اے نذیرہ، تجھے خدا اٹھائے، آج تو یہاں میرے گھر کیسے پہنچی؟ نذیرہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے ایک دم بھڑک کے بولی، لال دین، میں نے سوچا کہ آج تیرے ساتھ دو ہاتھ کر ہی آؤں۔ درختوں کی شاخیں کاٹتے وقت تجھے موت نہ آئی؟ ہائے اللہ، یہ ظلم تو میری جان کو کھا گیا، 1000 جانیں مر گئیں۔ کیا دودھ ایسے سفید فرشتوں کو مار دیا؟ خدا تیرا بیڑا غرق کرے، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ خدا کی قسم، تجھے گاؤں میں گھسنے دوں تو شہاب دین کی بیٹی نہیں، تو بگلے مار کر آرام سے بیٹھا ہے، ادھر ہمارے گاؤں پر خدا کا قہر نازل ہو گیا۔ لال دین معاملے کی نزاکت کو بھانپ کر جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے جانے کے چند ثانیوں بعد ایک لڑکا اندر سے رنگین پایوں والی بڑی چارپائی اٹھا لایا۔ چارپائی ڈیوڑی میں بچھا کر ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ ڈیوڑی کے سامنے سے صاف پانی کی ایک ندی گزرتی تھی، جس کے کناروں پر نیم کے بڑے بڑے درختوں کی چھاؤں میں دور تک بھینسیں بندھی تھیں۔ شاید ان میں سے کچھ بھینسیں لال دین کی بھی ہوں۔ ابھی ہمیں بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ لال دین سفید کرتے اور جامنی رنگ کا لاچا باندھے حقہ لے کر دوبارہ باہر آ گیا۔ اس نے حقہ نذیرہ کے آگے رکھ دیا، مگر نذیرہ کا پارا 100 ڈگری سے اوپر تھا۔ مسلسل گالیاں دیتی رہی اور حقے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ لال دین تحمل سے گالیاں سنتا رہا، لیکن بجائے غصے ہونے کے ہنستا رہا۔ جب نذیرہ گالیاں اور تانے دیتے دیتے تھک گئی اور خاموش ہوئی تو لال دین آہستہ سے بولا، نذیرہ، یہ تو میں جانتا ہوں کہ ہماری پوری یونین کونسل میں تیرے جیسا عقل مند کوئی نہیں۔ جتنا کام گاؤں والوں کے لیے تو نے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ میں جس قدر تیری عزت کرتا ہوں وہ میرا دل جانتا ہے۔ اب تو جو چاہے سمجھ، البتہ درختوں کی شاخیں کاٹنے میں مجھ سے زیادہ تیرے اپنے گاؤں کے لوگوں کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی تو جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے۔ لال دین نے بات کچھ ایسی ملائمت سے کی کہ نذیرہ خود بخود نرم پڑ گئی، لیکن حقہ گڑگڑاتے ہوئے مسلسل بڑبڑاتی بھی رہی اور لال دین کو بھی کوستی گئی۔ لال دین مسلسل ہنس کے ٹالتا رہا کہ اتنے میں وہی لڑکا میٹھی لسی کا ایک بڑا جگ لے آیا۔ اول تو نذیرہ نے لسی پینے سے انکار کر دیا، مگر لال دین کے مسلسل اصرار پر وہیں بیٹھے 3 گلاس پی گئی کہ ایک تو گرمی کا موسم اور دوپہر کا وقت، لسی کچھ زیادہ ہی مزہ دے گئی۔ نذیرہ کے بعد کوچوان اور پھر ہم دونوں لسی پر ایسے ٹوٹے کہ مزید 2 جگ پی گئے۔ لسی پینے کے بعد دونوں طرف خاموشی رہی، لیکن پھر نذیرہ نے سکوت توڑا اور لال دین کی طرف منہ کر کے بولی، جبکہ لہجہ پہلے کی نسبت دھیما تھا، دیکھو میاں لال دین، بگلوں کے پورے 200 بچے میں اپنے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ اگرچہ گناہ سارے کا سارا تیرا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں کی بات ہے، آخر میں بھی تو گاؤں کی ممبر ہوں، سو جو میرا فرض بنتا تھا میں نے ادا کیا۔ تھوڑے سے بگلے تیرے پاس لے آئی ہوں تاکہ ہم ان کی پرورش کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوکرے سے کپڑا کھول دیا۔ کپڑا کھلنے کے ساتھ ہی بگلے پھدک پھدک کر باہر نکلنے لگے، جنہیں ہم پھر بھاگ بھاگ کر پکڑ لائے، مگر آدھے کے قریب ٹوکرے کے اندر ہی دم گھٹنے سے مر گئے تھے۔ لال دین نے تمام زندہ بگلے گھر بھجوا دیے اور پھر بڑی مروت سے نذیرہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ نذیرہ نے 2-3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اصرار کر کے بٹھا لیا اور کہا کہ روٹی کھا کے جانا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور میرا چچا زاد ندی میں کود پڑے اور پانی میں نہانے لگے،
جو نیم کی چھاؤں اور خنک ہواؤں کی وجہ سے اور بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ لال دین اور نذیرہ نہ جانے اس عرصے میں کیا باتیں کرتے رہے کہ ان دنوں سیاست، ممبری، عدالت جیسے الفاظ ہماری سمجھ میں نہ آنے والے تھے، لہذا وہ باتیں کرتے رہے اور ہم نہاتے رہے، جبکہ کوچوان بھینسوں کے آگے پڑی ہوئی گھاس اٹھا اٹھا کر اپنے گھوڑے کو کھلاتا رہا۔ آدھ گھنٹہ اسی طرح گزرا کہ چائے بن کر آ گئی۔ پھر ہم سب مزے سے چائے پینے لگے۔ چائے کے دوران بھی نذیرہ اور لال دین باتیں کرتے رہے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب نذیرہ لال دین سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، گویا کبھی کوئی مخالفت تھی ہی نہیں۔ چائے پینے کے بعد کچھ ہی دیر بیٹھے ہوں گے کہ اچانک لال دین نے کہا، نذیرہ، تو نے میرا گھر اندر سے تو دیکھا ہی نہیں، چل دیکھ تو صحیح، میری بیوی نے کیا خوبصورت نقش و نگار بنائے ہیں، وہ بھی تمہیں ملنا چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ نذیرہ بھی۔ جب نذیرہ اور لال دین دوبارہ واپس آئے تو ایک بج چکا تھا۔ میں نے سوچا، کاش نذیرہ لال دین کے گھر میں نہانے کے بجائے ہمارے ساتھ اسی ٹھنڈے پانی میں نہا لیتی تو اسے کتنا مزہ آتا۔ اور لال دین کو دیکھو، گھر کے سامنے اتنے ٹھنڈے پانی کی ندی جا رہی ہے اور یہ احمق نلکے کے گرم پانی سے نہا کے نکلا ہے۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ جانے کب واپسی ہوگی، بلکہ کوچوان نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو لال دین نے اسے پھر بٹھا دیا کہ روٹی کھا کے جانا، تھوڑی دیر میں ہی تیار ہو جائے گی، جبکہ نذیرہ تو اب اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں 2-1 چارپائیاں اور بچھ گئیں، جس پر گاؤں کے 15-20 لوگ مزید آ بیٹھے۔ اب بھلا نذیرہ کی زبان کب رکتی تھی؟ چھوکریوں کے کیریکٹر سے ہوتی ہوئی سیاست اور پھر وہاں سے روم و مصر کے موضوعات لپیٹ دیے، بیچ میں ایسے ایسے لطیفے چھوڑے کہ بعض مرد تو شرم سے لال ہو گئے۔ غرض 3 بجے تک وہ محفل جمی کہ مومن والا کے لوگوں نے کہاں دیکھی ہوگی۔ 3 بجے وہی لڑکا برآمد ہوا اور کہنے لگا کہ کھانا تیار ہے۔ اب نذیرہ کے ساتھ کوچوان اور ہمیں بھی لال دین کا گھر دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، جسے دیکھ کر کم از کم مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ اس سے اچھا تو ہمارا اپنا گھر تھا۔ نہ جانے نذیرہ 1 گھنٹہ کیا دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ اسے نہانے میں بھی تو وقت لگا ہوگا۔ برآمدے میں 2 چارپائیوں کے درمیان ایک میز پر کھانا لگا تھا۔ کھانے میں حلوہ، بھنا ہوا گوشت اور تندور کی روٹیاں تھیں۔ ہم چاروں صبح کے بھوکے تو تھے ہی، سارا کچھ چٹ کر گئے۔ ہمارے کھانے کے دوران لال دین مسلسل حقہ پیتا رہا، جبکہ نذیرہ ہڑپ ہڑپ کھاتی گئی اور ہمیں کہتی جاتی، کھاؤ کھاؤ، آج ہی تو لال دین ہاتھ لگا ہے، یہ بھی کیا یاد کرے گا کہ نذیرہ سے پالا پڑا ہے۔ گوشت اگرچہ اتنا مزے کا نہیں تھا، مگر ہم نے برتن خالی کر دیے اور پھر حلوہ بھی کھا گئے۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے بن گئی، جسے پینے میں ہمیں پہلے سے بھی زیادہ مزہ آیا۔ اس کے بعد نذیرہ نے حقے کے 2-4 مزید کش لیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب 4 بج چکے تھے اور ہم چلنے کے لیے بے چین تھے۔ باہر نکل کر تانگے پر بیٹھ گئے، مگر چلنے سے پہلے لال دین نے 50 روپے نکال کر کوچوان کو دیے کہ یہ کرایہ میری طرف سے رکھ لو۔ نذیرہ کی آنکھوں میں ایک تشکر آمیز چمک پیدا ہوئی۔ تانگا چلنے لگا تو نذیرہ نے لال دین کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا اور کہا، لال دین، اب شاید خدا تیرا گناہ معاف کر دے کہ تو نے ہماری بہت خدمت کی۔ اگرچہ تیری بیوی کو گوشت پکانا نہیں آتا کہ اس کا ذائقہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ لال دین گھر میں داخل ہوتے ہوئے رکا اور شرارت آمیز لہجے میں بولا، نذیرہ، بگلوں کے گوشت کا ذائقہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر نذیرہ لال دین کو دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو، جبکہ ہمیں قے شروع ہو گئی اور کوچوان نے جلدی سے تانگا بھگا دیا۔